अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है अमजद जावेद का औरत ज़ात। हमारी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर अपलोड किया जा रहा है। आसमान पर चांद रोशन था, जिसकी किरणें ठाठे मारते हुए दरिया की लहरों पर मचल रही थीं। दूर तक दरिया किनारे मरकजा अंधेरा था। घास फूस, सरकंडे, झाड़ियां और दरख्तों पर पड़ी हुई चांदनी ने माहौल को पुरस्रार बना दिया था। एक जगह दरिया के किनारे से जरा हटकर थोड़े से फासले पर मौजूद सरदार मिठन खान का डेरा था, जिस पर लगी हुई सर्च लाइट्स सारी रात रोशन रहती। डेरे पर मौजूद बुर्जियों में गार्ड बैठे रहते। वो हेवलों की तरह दिखाई देने वाले गार्ड उन सरकंडों, दरख्तों और झाड़ियों की निगरानी करते रहते जहां तक रोशनी पड़ती थी। वैसे भी इस पूरे इलाके में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इस डेरे की तरफ निगाह उठाकर भी देख सके, क्योंकि सरदार मिठन खान का ये डेरा दहशत की अलामत था, जहां हर वक्त मुजरिमों और इश्तिहारियों का आना जाना लगा रहता था। दरिया का ये किनारा डेरे की पुश्त पर पड़ता था। डेरे की पुश्त से दरिया तक फैलती हुई रेतली जमीन भी इसी डेरे का हिस्सा समझी जाती थी। वो इसी हिस्से को महफूज भी ख्याल करते थे, लेकिन उनकी निगरानी उसी तरफ इतनी ही थी जितनी वो दूसरी तरफ रखते। इस इलाके में दहशत की इलामत सरदार मिठन खान का आम आवाम पर तो खौफ था ही, पुलिस और दूसरी फोर्सेस भी इस पर हाथ डालने से कतराती थीं। वो इस इलाके का एमएनए था और पूरे इलाके में अपना असर सुरूख रखता था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी हिफाजत से गाफिल था। उसकी मर्जी के बगैर वहां ना कोई आ सकता था और ना कोई जा सकता था। खतरनाक मुजरिमों और इश्तिहारियों के अलावा उसके अपने बंदे भी वहां मौजूद रहते थे। उसे मुख्तलिफ नस्ल के खतरनाक कुत्ते पालने का भी शौक था, जो वहां की सबसे बड़ी सिक्योरिटी थी। वो इंसानों पर कम और कुत्तों पर ज्यादा भरोसा करता था। रात के इस वक्त चांदनी बड़े माहौल और डेरे से छनकर आने वाली इसी मलकजी रोशनी में दरिया किनारे लकड़ियों की आग रोशन थी, जिसके इर्द गिर्द वो चारों लड़के कुछ ही देर पहले आकर बैठे थे। उनके हाथों में जाम थे। आग के शोलों से उठने वाली रोशनी में उनके चेहरे वाजिया दिखाई दे रहे थे। वो दरिया किनारे रेत पर बैठे हुए थे और साथ में दरिया ठाठे मारता हुआ बह रहा था। उनके पास शराब की बोतलें और खाने की चीजों से बड़ी प्लेट्स पड़ी हुई थीं। अभी वो पूरी तरह मौज में नहीं थे। उन पर नशा तारी नहीं हुआ था। वो ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे, कभी जोर जोर से हंसने लगते, कभी गलीज गालियां और कभी गुस्से में अव्वल फोल बकने लगते। इन्हीं में सरदार मिठन खान का बेटा फरहान खान था। बाकी तीनों उसके दोस्त थे, जो डेरे पर अयाशी करने आए हुए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनसे थोड़े ही फासले पर मौत गात लगाए बैठी है। ठाठे मारते हुए दरिया, दहशत की अलामत, इस डेरे और नशे में धुत उन लड़कों से काफी फासले पर वो अंधेरे में सरकंडों के दरमियान दुबकी बैठी थी। वो बड़े मुख्तात अंदाज से कुछ फासले पर मौजूद लड़कों पर नजरें जमाए हुए थी। उसने टाइट जीन्स और टी शर्ट पर स्लीवलेस अपर नुमा जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी जेबों में 2 पिस्टल और पुश्त पर गन के अलावा काफी कुछ भरा हुआ था। अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जिस्म की साख्त से लग रहा था कि वो दराज कद नौजवान लड़की है। उसने अपने बाल पोनी में बांधे हुए थे, जो उसकी टोपी में से झलक रहे थे। वो चंद लम्हे वहीं दुबकी हुई सामने देखती रही, फिर धीमे धीमे सिरकते हुए आगे बढ़ती चली गई। चंद मीटर फासला तय करने के बाद वो एक झाड़ी की ओट में दुबक कर पंजों के बल बैठ गई। उसका अंदाज ऐसे था जैसे बिल्ली अपने शिकार पर झपटने से पहले चस्त बांधती है। जहां वो बैठी हुई थी, वहां से बहते हुए दरिया का किनारा तकरीबन 100 कदम के फासले पर था। वो झाड़ी में चंद लम्हे दुबकी रही। उसे एक खास वक्त का इंतजार था। वो फरहान खान को पहचान चुकी थी। उसकी चाल ढाल और मलकजे अंधेरे में चेहरा देखकर वो समझ चुकी थी। अयाश बाप का बिगड़ा हुआ बेटा वही उसका असल टारगेट था। बाकी तीनों उसके वो दोस्त थे जिनकी जरूरत हर अमीरजादे को होती है कि वो खाने पीने, अयाशी और तहफ़्फ़ुज़ के एवज़ उसकी खिदमत में लगे रहें। वो तीनों भी मामूली घर के नहीं थे। फाहद एक सरकारी ऑफिसर का बेटा था,
ریاض اور بابر شہر کے کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان تینوں کا تعلق کالج سے شروع ہوا تھا۔ خان فرحان کو اپنے ارد گرد وفاداروں کی ضرورت تھی اور ان تینوں کو ایک مضبوط سہارا۔ یوں یہ گروپ کالج میں دہشت کی علامت بن گیا، جس کی شہرت کالج کی چار دیواری سے نکلی اور شہر بھر میں پھیل گئی۔ غنڈہ گردی سے شروع ہونے والا کھیل ایک گروپ بن گیا جو دن بدن پورے علاقے میں اپنی ڈھاک بٹھانے کے ساتھ ساتھ ہر آمدنی والی جگہ پر قبضہ جمانے میں لگ گیا۔ خان فرحان کو اپنے باپ مٹھن خان کی پوری حمایت ہی نہیں، آشیرواد بھی حاصل تھی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ڈیرے کی پچھلی طرف کا گیٹ کھلا اور اس میں سے دو آدمی نکلے۔ انہوں نے ایک نازک سی لڑکی کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی ان دونوں آدمیوں کے چنگل میں ماہ بے آب کی مانند تڑپ رہی تھی۔ اس کے بدن پر بہت مختصر لباس تھا۔ وہ ان دو آدمیوں نے وہ لڑکی ان چاروں لڑکوں کے پاس یوں پھینکی جیسے کتوں کے آگے راتب پھینکا جاتا ہے۔ وہ آدمی لڑکی کو وہیں چھوڑ کر پلٹ گئے۔ سہمی ہوئی لڑکی ان چاروں کو ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی تھی جیسے وہ ہوش میں نہ ہو۔ وہ چاروں لڑکے اس نوجوان لڑکی کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے جھپٹنے سے پہلے کتے اپنے دانت کچکچاتے ہیں۔ اس کے سامنے کا منظر واضح تھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے اس نے بڑا جان لیوا انتظار کیا تھا۔ اس نے یہ ڈیرا اچھی طرح دیکھا ہوا تھا۔ وہ 1 سال پہلے اسی ڈیرے پر آئی تھی۔ اس رات وہاں جو کچھ بھی ہوا اس واقعے نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ دوبارہ اس منظر کو دیکھنے کی تڑپ میں 1 سال سے زیادہ کا وقت گزار چکی تھی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ اس تڑپتی ہوئی لڑکی پر پڑی، اس کا دوران خون تیز ہو گیا تھا۔ اسے خود پر قابو پانا مشکل ہونے لگا، لیکن وہ پھر بھی دانت پر دانت جمائے خود پر جبر کیے بیٹھی رہی۔ اسے خود پر قابو پاتے ہوئے پسینہ آ گیا تھا۔ حالانکہ اکتوبر میں رات کے دوسرے پہر کھلی جگہ میں کافی ہنکی تھی، مگر اس کی کنپٹیاں سلگ رہی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو پہچان گئی تھی۔ یہ لڑکی آج ہی شہر سے اغوا ہوئی تھی۔ بلا شبہ یہ اسے اپنی عیاشی کے لیے اس اڈے پر لے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ 1 برس پہلے ایسا ہی کچھ اس کے سامنے تھا۔ وہ ظالم رات اس کے سامنے لہرا گئی تھی جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ یہ اسی سیاہ رات کا دیا ہوا انتقام تھا کہ وہ ان چاروں کو ختم کرنے کے لیے یہاں تک اکیلی آن پہنچی تھی۔ یہ دیوانگی تھی یا اس کے اندر کی درندگی، اسے وہ کوئی نام نہ دے پائی تھی، لیکن گردش کرتے خون سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا جسم پھٹ جائے گا۔ وہ ایک خاص وقت کے انتظار میں تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ نشانہ اسی وقت لگایا جاتا ہے جب شکار نشانے پر ہو۔ اسے انتظار کرنا تھا۔ وہ خود پر جبر کیے وہاں دبکی ہوئی سامنے دیکھتی رہی، جہاں کا منظر اس کے اندر کی درندگی کو مزید بڑھاوا دے رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر سے کھول رہی تھی۔ اس وقت وہی خان فرحان اس کے نشانے پر تھا۔ وہ چاہتی تو اسے مار سکتی تھی، بس ٹریگر کو انگلی کا اشارہ درکار تھا۔ اسے اپنے نشانے پر بھرپور اعتماد تھا، مگر وہ اسے یوں ہی نہیں مارنا چاہتی تھی۔ اس نے 1 برس کانٹوں پر لوٹ کر اسی حسرت میں گزارا تھا کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مارے گی۔ اس نے دیکھا خان فرحان اس لڑکی کے پاس جا کر کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے میں کانچ کا گلاس تھا۔ وہ لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ بوتل سے گلاس میں شراب ڈال کر دے، مگر لڑکی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی خان فرحان نے ایک زراٹے کا تھپڑ اس لڑکی کے گال پر مارا۔ لڑکی گھوم کر ریت پر جا گری۔ تبھی اس کے تینوں ساتھی کہکا لگا کر ہنس دیے۔ وہ پھر اس کی طرف بڑھا اور کانپتی ہوئی لڑکی کو اٹھایا۔ اس بار اس نے لڑکی کو گلاس نہیں تھمایا بلکہ بوتل سے شراب اس پر انڈھیلنے لگا۔ بوتل خالی کر چکا تو دوسری اٹھا لی۔ ارے ٹھہر ٹھہر، اس کے کپڑوں کو کیوں بھگو رہا ہے؟ اس کا بدن بھگو نا یار، ایک دوست نے انتہائی سوکیانہ لہجے میں ہنستے ہوئے کہا۔ ارے صبر کر، کون سا شراب ختم ہو رہی ہے؟ خان فرحان نے احتکامیز انداز میں کہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس لڑکی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر زور کا جھٹکا دیا۔ لڑکی کی قمیض پھٹ گئی۔ لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ چھپانا چاہا تو خان فرحان نے اس لڑکی کے گال پر زور سے تھپڑ مارا اور کھینچ کر پڑے پھینک دیا۔ وہ لڑکی منتیں کرنے لگی، گھٹے گھٹے انداز میں وال ویلا کرتے ہوئے واسطے دے رہی تھی، لیکن خان فرحان نے اس کی نہیں سنی۔ اس نے دوبارہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ تبھی یہ کہکا لگا،
وہ لڑکی ریت پر جا گری۔ وہ بوتل سے شراب اس پر انڈھیلنے لگا۔ باقی دونوں بھی پیچھے رہنے والے نہیں تھے۔ وہ بھی تیزی سے آگے بڑھے اور اس لڑکی کو بم پھوڑنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جس کے انتظار میں وہ چست لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل تیزی سے آگے بڑھی۔ وہ سرکنڈوں میں یوں تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی جیسے کوئی چیتا اپنی نگاہیں شکار پر رکھے بڑھتا چلا جائے۔ جب وہ چاروں سے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر رہ گئے تو اس نے انتہائی سرعت کے ساتھ دوڑ لگاتے ہوئے قریب جا کر چھلانگ لگائی اور ہان فرحان کو جپٹ لیا۔ وہ اسے لیتے ہوئے ریت پر جا گری۔ چند لمحے کے لیے ہان فرحان کو اس افداد کا پتہ ہی نہ چلا۔ جیسے ہی وہ دونوں ریت پر گرے اسی دوران اس نے ہان فرحان کے سر پر پوری قوت سے پسٹل کا دستہ دے مارا تھا۔ وہ بوکھلا گیا اور اس کے منہ سے مغلظات نکلنے لگے۔ اس نے کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر پسٹل اس کی ٹانگوں کے درمیان رکھ اور ٹریگر دبا دی۔ ہلکی سی ٹھاک کی آواز آئی لیکن ہان فرحان کی چیخ فضا میں بلند ہو گئی۔ اس نے ہان فرحان کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ ہونکوں کی طرح کھڑے تینوں لڑکوں کو دیکھا، پھر بغیر کسی تردد کے ان پر فائر کرنے لگی۔ ان تینوں کی کھوپڑیوں میں سوراخ ہو چکے تھے۔ وہ لہرا کر ایک کے بعد ایک کر کے گرتے چلے گئے۔ تبھی اس نے اونچی آواز میں تیزی سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لڑکی کپڑے پہنو جلدی۔ ساکت پڑی لڑکی میں جیسے جان آ گئی۔ اس نے فوراً سے ہاتھ بڑھایا۔ جس وقت وہ لڑکی سے کہہ رہی تھی اسی دوران وہ ہان فرحان تک جا پہنچی تھی۔ اس نے وہاں پڑی شراب کی بوتلیں اٹھائیں اور انہیں ہان فرحان پر لے جا کر ایک دوسری پر مار کر توڑ دیں۔ ساری شراب اس پر گر گئی۔ اس نے مزید 2 بوتلیں اٹھائیں، وہ بھی ویسے ہی اس پر توڑ دیں۔ اسی لمحے ڈیرے کی طرف سے فائر ہونے لگے۔ اس نے جلدی سے ہان فرحان کو گھسیٹا اور لا کر جلتی ہوئی آگ پر پھینک دیا۔ لمحے سے بھی کم وقت میں اسے آگ لگ گئی۔ اس کی ہولناک چیخیں کان پھاڑ رہی تھیں۔ اسی وقت ڈیرے کا بڑا گیٹ کھلا اور اس میں سے کتوں کے ساتھ کئی آدمی باہر نکلے۔ وہ بھاگتے ہوئے اسی کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے ایک نگاہ چیختے ہوئے ہان فرحان کو دیکھا۔ ایک دم سے نفرت پھر آد کر آئی۔ وہ اذیت میں تھا مگر زندہ تھا۔ وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے فرحان کے سر پر پسٹل رکھ کر فائر کر دیا، پھر ایڑیوں پر گھومی، لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور پوری قوت سے بھاگی۔ اس کا رخ دریا کی طرف تھا جو اس سے 20 قدم کے فاصلے پر تھا۔ کتے اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھے۔ دریا کنارے وہ ایک لمحے سے بھی کم وقت کے لیے رکی، ہاتھ فضا میں اچھالا اور لڑکی سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی چھپاک کی تیز آواز کے ساتھ اس نے خود کو ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کے سپرد کیا، اسی لمحے ایک ہینڈ گرنیڈ فضا میں اچھلتا ہوا ان لوگوں کے درمیان گرا جو اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ کئی کربناک چیخیں ایک ساتھ فضا میں ابھریں۔ اس نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی کہ اس میں کتنے آدمیوں اور کتنے کتوں کی آوازیں تھیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ پانی کی تہہ میں گئی تھی، پھر تیزی سے ابھرتی چلی آئی۔ اس دوران اس نے لڑکی کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ اسے اپنے پیچھے فائرنگ اور تیز باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آوازیں لمحہ بلمحہ دور ہوتی چلی جا رہی تھیں کیونکہ وہ انتہائی جانفشانی سے تیرتی چلی جا رہی تھی۔ دریا کا پارٹ کافی چوڑا تھا۔ چاندنی میں وہ دیکھ سکتی تھی کہ دوسرا کنارہ کہاں تک ہے۔ وہ کئی بار دریا کے اتنے پارٹ کو تیر کر عبور کر چکی تھی۔ اسے امید تھی کہ دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے اسے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جس میں اگر ڈیرے والے اس کا پیچھا کرتے تو اسے ختم کر سکتے تھے۔ اس کی ساری پلاننگ میں یہی ایک ایسی جگہ تھی جو اس کی کمزوری بن سکتی تھی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر ہرہراہٹ ہو رہی ہے۔ اسے خطرے کا احساس ہو گیا۔ وہ اسی وقت گھومی تو اس کے قریب ایک خوفناک کتا تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود پر قابو پاتی وہ کتا اس پر جھپٹا۔ اگرچہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکا لیکن اس کا توازن خراب ہو گیا۔ وہ ڈول گئی تو لڑکی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ایک طرف گوتے کھاتی ہوئی وہ لڑکی تھی اور دوسری طرف کتا۔ کتے نے دوبارہ اس کے کاندھے پر منہ مارا تو گوشت ادھیڑ گیا۔ اس کے منہ سے سسکاری نکلی لیکن اگلے ہی لمحے اس نے پسٹل والا ہاتھ بلند کیا اور فائر کر دیا۔ کتے کے منہ سے کرا نکلی جو دور ہوتی چلی گئی۔ وہ گھومی تو قریب ہی لڑکی چھپاکے مار رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس تک پہنچی اور دوبارہ اسے خود پر سوار کرتے ہوئے اسے انتہائی مشکل ہو رہی تھی۔ اس کا شانہ بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ دوسری طرف وہ لڑکی مدہوش ہو رہی تھی۔ اس کے اپنے منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ اس نے اپنے بدن کی قوت کو ایک جمع کیا اور تیرنے لگی۔
وہ زیادہ دور تک نہیں جا پائی تھی کہ اسے لگا کہ اس میں قوت ختم ہو رہی ہے۔ اسے پوری طرح احساس تھا کہ اس کے شانے کا درد پورے جسم میں پھیل گیا ہے۔ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ لڑکی ہوش میں تھی یا بے ہوش، زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ لمحہ بلمحہ اس کی قوت جواب دینے لگی۔ اسے لگا وہ لڑکی سمیت بہہ جائے گی۔ چاندنی میں اسے دوسرا کنارہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے لگا اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی وقت میں اس کے سامنے سے تیز روشنی ابھری، وہ لمحہ بڑھ رہی اور پھر غائب ہو گئی۔ کیا اس کے دشمن کا کوئی بندہ اس تک پہنچ گیا ہے؟ وہ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ اسے لگا کوئی موٹر بوٹ اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ اپنی حواس کھو رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ موٹر بوٹ اس کے قریب آ رہی تھی۔ روشنی پھر لپکی۔ اس نے اپنے خواص کو پوری قوت لگا کر بیدار کیا۔ اس کے ساتھ ہی خاموش کو چیرتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، گولی، ہمت کرو، میں آ گیا ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی اس میں زندگی سرسرانے لگی۔ وہ شعیب کی آواز تھی۔ تب اسے لگا کہ وہ کم از کم ڈوب کر نہیں مرے گی۔ موٹر بوٹ جیسے ہی اس کے قریب آئی، وہ تقریباً بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے اتنا تو احساس تھا کہ اس پر سے لڑکی کا بوجھ کم ہو گیا ہے، لیکن وہ بوٹ میں کیسے گئی، اس کا اسے قطعاً احساس نہیں رہا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ نجی ہسپتال کے ایک کمرے میں پڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بند تھیں، تیکھی کمان، چتون، چوڑا ماتھا، سیاہ گھنے گیسو تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے درمیان گلابی گول چہرہ دمک رہا تھا، تیکھا الف ناک، پتلے پتلے سرخ ہونٹ، بربڑے گال، ہلکے سے ہمدار ٹھوڑی، لمبی گردن، بھاری سینے تک کمبل اوڑا ہوا تھا۔ وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ اس کے قریب ہی شعیب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ گاہے بگاہے اسے دیکھ لیتا اور پھر اخبار کے صفحات میں گم ہو جاتا۔ پوری رات اسی طرح گزر گئی تھی۔ اس وقت صبح ظاہر ہونے کو تھی، تبھی شعیب کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ ذرا ذرا سی کسمسا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا۔ وہ اس کے حسین چہرے پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا کہ اس کے پھپھوٹے ہلے اور پھر چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ پہلے اس نے اجنبی سے انداز میں ماحول کو دیکھا، پھر شعیب کے چہرے کو دیکھتے ہی ہلکے سے مسکرا دی، جیسے وہ سب کچھ سمجھ گئی ہو۔ تبھی شعیب نے اس کے کان کے پاس ہلکے سے کہا، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ ہوش تو آنا تھا، تم جو میرے پاس ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے دھیمے سے بولی، میڈم نینا صاحبہ، میں وقت پر نہ پہنچتا نا تو تم بھی اور وہ بیچاری لڑکی بھی دونوں ہی سونی کی طرح دریا برد ہو جاتی۔ اس نے انتہائی طنزیہ لہجے میں غصے بڑے انداز میں کہا تو وہ دھیما سا زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، اوئے نہیں شعیب، سونی نہیں، سونی تو یار کے لیے مری تھی اور میرے یار نے مجھے بچایا، اتنا فرق تو ہے نا۔ تو ذرا ٹھیک ہو لے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کس کی بات کیسے نہیں مانتے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ تم نے یہ بے وقوفی کرنی ہے اور تمہیں بچانے کے لیے مجھے ہی جانا پڑے گا۔ مجھے 2 گاڑیوں اور ایک بوٹ کا بندوبست کرنا پڑا۔ وہ مصنوعی حفکی میں بولا تو وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر شعیب کے سینے پر رکھتے ہوئے بولی، خدا شاہد ہے شعیب، ایک تو ہی میرا دوست ہے اس دنیا میں، ورنہ کون ہے میرا، اور تیرے ہی مان پر یہ سب کرتی ہوں۔ تو نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھے بچا لوگے۔ اچھا چل، یہ جذباتی بلیک میلنگ چھوڑ اور اٹھ سکتی ہے تو اٹھ، کچھ کھا لے، پھر دوا بھی لینی ہے۔ شعیب نے اس موضوع سے توجہ ہٹا کر کہا، ابھی کچھ دیر ٹھہر جا، پھر جیسے تم کہو گے۔ آؤ ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اس نے بیڈ پر اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر اس کے بال سنوارتے ہوئے بولا، اب بس جلدی سے ہمت پکڑو۔ شعیب، میں نے بس چمکتی روشنی دیکھی تھی، پھر کیا ہوا تھا؟ اس نے اپنے لہجے میں محبت سے میٹتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تمہارے پلان کا تو پتا تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم جاؤ گی ضرور۔ میں نے تمہیں ڈرائیور کے ساتھ بیچ تو دیا اور خود سارا بندوبست کر لیا تھا۔ میں تو اسی وقت تمہاری طرف بڑھ آیا تھا جب دوسرے کنارے پر ہینڈ گرینیڈ پھٹا تھا۔ میں تم سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ پھر یہ کہ میں تمہیں اور اس لڑکی کو لے کر دوسرے کنارے آ گیا، وہ بھی بے ہوش تھی۔ میں نے تم دونوں کو گاڑی میں ڈالا اور یہاں لے کر آیا۔ خدا ڈاکٹر وسیم کا بھلا کرے، میرے آڑے وقت میں کام آتا ہے۔ تمہیں تو آپریشن روم میں بھیج دیا اور اس لڑکی کو ہوش دلایا۔ اس لڑکی کو ہمارے بارے میں پتا تو نہیں چلا؟ وہ ایک دم سے تشویش زدہ لہجے میں بولی۔ نہیں، میں نے اس لڑکی کو بھی پتا نہیں لگنے دیا کہ وہ کہاں پر ہے، بس اسے شہر میں ایک جگہ لے جا کر چھوڑ دیا، پھر اس کے باپ کو فون کر دیا جو اسی لڑکی نے بتایا تھا۔
شعیب نے سکون سے بتایا۔ کیا کہا تھا؟ وہ تجسس سے بولی۔ یہی کہ کوئی بے ہوشی کی حالت میں اس لڑکی کو چھوڑ گیا ہے، وہ سڑک پر پڑی ہے، بہرحال وہ اسے گھر لے گئے ہیں۔ شعیب نے بتایا تو اس نے تیزی سے پوچھا، پولیس اور مٹھن ہان کے کرندے ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے، قہر مچا ہوگا مٹھن ہان کے گھر۔ مٹھن ہان، یہ کہتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور بیزاری سے بولا، قہرام مچا ہے یا نہیں، پولیس تلاش کر رہی ہے یا نہیں، مجھے اس کا نہیں پتا۔ تھانے میں موجود اپنے کسی دوست سے پوچھ لے، یا پھر اس سے جو تمہارا کوئی عاشق ہو۔ شعیب، بری بات، ایسے تو نہ کہو، اگر کوئی مجھ پر عاشق ہو جاتا ہے تو بھلا اس میں کسی عاشق کا قصور؟ میں ہوں ہی ایسی۔ وہ پیار سے بولی تو شعیب نے ہنستے ہوئے کہا، یار میں کون سا تمہارا عاشق ہوں جو میں کسی سے جیلسی محسوس کروں گا؟ اب تمہیں تو پتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہاں پر ہوں، مجھے کیا پتا؟ اوکے، میں سمجھ گئی، وہ معذرت خوانا انداز میں بولی، لیکن پھر بھی شکر کر زیادہ گہرا زخم نہیں ہے، تم محض آج کی رات ہو یہاں پر، سورج نکلنے سے پہلے تم یہاں سے شفٹ ہو جاؤ گی، اس لیے سو جاؤ۔ شعیب نے اسے بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، وہ ہولے سے بولی۔ اچھا، اب کچھ کھا پی لو، پھر میں گھر کا چکر لگاؤں۔ جاؤ پھر نکلتے ہیں، شعیب نے کہا تو وہ مزہ لینے والے لہجے میں نکاہت سے بولی، تھوڑا اور قریب ہو کر بیٹھو نا، اتنی دور کہاں ہو، تیرے پاس ہونے کا احساس تو ہو۔ بس آ گئی ہوش میں اور شروع کر دی یہ بکواس، ٹھڑکی کہیں کی، میں کیا تم سے 10 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہوں؟ اس بار شعیب نے سچ مچ غصے میں کہا اور اٹھ گیا۔ وہ باوجود تکلیف کے ہنس دی، پھر بولی، ہائے تیرے یہی نخرے تو مجھے مار دیتے ہیں، جان نکال لیتا ہے تو نا، لاؤ مجھے کچھ کھانے کو دو۔ شعیب اسے جوس دیکھ کر پھل کاٹنے لگا، وہ کھا چکی تو ذرا سی دیر میں نرس اس کے پاس آ گئی، اس نے دوا کے ساتھ انجیکشن دیا تو وہ سکون سے پھر لیٹ گئی، اس کی نگاہیں شعیب پر جمی ہوئی تھی۔ شعیب، آؤ ادھر میرے پاس لیٹ جاؤ، اس نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں گھر جا رہا ہوں، صبح ہونے سے پہلے آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اسے خدا حافظ کہہ کر باہر چلا گیا۔ نینا کو پوری امید تھی کہ وہ گھر کا چکر لگا کر آ جائے گا، ایک وہی تو اس کا مخلص دوست تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس وقت وہ کس نازک وقت سے گزر رہا ہوگا، وہ جانتی تھی کہ مٹھن ہان کتوں کی طرح اس کی بو سونگتا پھر رہا ہوگا۔ صرف وہی نہیں، اس کے سارے گماشتے صرف اسے ہی تلاش کر رہے ہوں۔ اس نے مٹھن ہان کا بیٹا اس نے انتہائی بے دردی سے مار دیا تھا۔ یہ ایسے لمحات تھے جس میں جتنا محتاط ہوا جاتا اتنا ہی کم تھا۔ نینا کے دماغ میں آگ بھرنے لگی، وہ سمجھ رہی تھی کہ ابھی اس نے مٹھن ہان کا بیٹا ہی مارا ہے، دشمنی تو اب شروع ہوئی ہے جس کا آغاز مٹھن ہان نے کیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ ماضی کے ان راستوں پر جا نکلی جہاں اس نے اسے گولی بنا دیا تھا اور جس کی دہشت پورے علاقے میں پھیل گئی ہوئی تھی۔ وہ ماضی میں کھو گئی۔ جس گھر میں اس کی آنکھ کھلی تھی اس کی دیواریں کچی تھیں۔ ان کچی دیواروں میں غربت نے جہاں رشتوں اور نعتوں میں بے حسی بھر دی تھی، وہاں حالات نے سبھی افراد کو ایک دوسرے سے نگاہیں چرانے پر مجبور کر دیا ہوا تھا۔ وہ ایک بہن اور 3 بھائیوں کے بعد سب سے آخر میں پیدا ہوئی تھی۔ شاید اس کی قسمت شروع سے ہی ایسی تھی کہ وہ اپنے باپ کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائی۔ اس کے پیدا ہونے سے 3 ماہ پہلے اس کا باپ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس وقت تک بڑی بہن اور بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ جس وقت ساری ذمہ داری اس کے بھائی کے کندھوں پر پڑی تو گھر کا ماحول زیادہ کشیدہ ہو گیا۔ زمین کا کوئی ٹکڑا اپنا نہیں تھا جو مستقل آمدنی کا وسیلہ بنتا، لے دے کے مزدوری تھی یا پھر مزارے بن کر کاشتکاری کرنا تھی۔ 2 بھائی اس کام میں لگ گئے جس سے روزی روٹی پوری ہونے لگی۔ وہ چھوٹی تھی، محلے کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ گاؤں کے واحد پرائمری اسکول میں جانے لگی۔ اس وقت وہ اتنا بوجھ محسوس نہ ہوئی، اس پر کوئی خرچ نہیں تھا، سو کسی نے دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اسکول میں وہ سب سے زیادہ ذہین طلبہ تھی، اس کا اسکول میں ہی دل لگتا تھا۔ جب تک اسکول کا وقت رہتا وہ ہنستی کھیلتی، شرارتیں کرتی، وقت گزار دیتی، لیکن جیسے ہی گھر میں آتی اس کی بھابھی اسے اپنے ساتھ کاموں میں لگا لیتی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ پھر گھر کا ماحول بھی ہر وقت کشیدہ رہتا جس میں اس کی بھابھی ہی تھی جو چڑچڑی رہتی۔ اسے یہ الزام بھی تھا کہ اس کا شوہر سب کا کفیل ہے۔ اس دوران اس کے بھی 2 بچے ہو چکے تھے، اسے ان کا بھی خیال تھا۔ اس کی ماں خاموشی سے سب دیکھتی رہتی لیکن کسی سے کوئی گلہ نہیں کرتی تھی۔
اس نے تو جیسے اپنے لب ہی سی لیے ہوں۔ یہی خاموشی اس کی ماں کے اندر کا روگ بن گیا۔ وہ دن بدن کمزور پڑنے لگی، لیکن نہ اس نے کہا اور نہ کسی نے دھیان دیا۔ یوں دن گزرتے چلے گئے۔ ان کے گاؤں کے قریب ہی ایک ہائی اسکول تھا، وہاں پڑھنے جاتی رہی۔ اس کے اسکول کی ایک ٹیچر کا تبادلہ وہاں ہوا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ یوں اس کا جو بھی چھوٹا موٹا خرچ ہوتا وہ استانی برداشت کرتی تھی۔ دوسرا وہ ایک ذہین طلبہ تھی، وہ اسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ یوں وہ میٹرک بھی کر گئی۔ جس وقت اس نے میٹرک کیا اس وقت تک وہ ایک بھرپور اور جوان لڑکی کا روپ دھار چکی تھی۔ ہرن کے نافے میں کستوری ہو اور اس کی خوشبو نہ پھیلے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ گاؤں میں ایک حسین لڑکی ہو اور اس کا چرچا نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ بظاہر لا ابالی دکھائی دینے والی وہ لڑکی پر حسن ٹوٹ کر آیا تھا۔ یہ موٹی موٹی آنکھ، سیاہ ببرا ایسی جیسے نگاہ بڑھ کر دیکھتی اس پر جادو کر دیتی۔ تیکھا الف تلوار ناک، پتلے پتلے تراشتہ ہونٹ، اوپرلی لب کے دائیں جانب ہلکا سا دل، گول چہرہ، بڑے بڑے رخسار، چوڑی پیشانی اور دراز گیسو، چوڑے شانے کے ساتھ اس کا بڑا بڑا بدن، بھاری سینہ، پتلی کمر، لمبے قد کے ساتھ جب چلتی تو راستے بھی ہلکولا لیتے محسوس ہوتے۔ کستوری کی مہک ہو یا لڑکی کا حسن، جب پھیلتا ہے تو اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ جہاں جوانی کی اپنی مہک ہوتی ہے وہاں کشش بھی سر چڑھ کر بولتی ہے۔ گاؤں کے لڑکے ڈیروں پر رات کی تنہائیوں میں اس کی باتیں کرنے لگے، جس کی سرگوشیاں بہت دور تک پھیل گئی تھیں۔ گھر میں طوفان اس وقت اٹھا جب اس نے شہر کے کالج میں داخلہ لینے کی بات کی۔ سبھی حیران تھے کہ اس گھر میں کسی لڑکے نے اسکول پاس نہیں کیا اور یہ لڑکی ہو کر کالج پڑھنے جائے گی، اور وہ بھی شہر۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ہفتہ 10 دن یہی چیخ چیخ چلتی رہی۔ اس دوران بھابھی نے سب سے زیادہ ناک بھنور چڑھائی تھی۔ بھائی الگ چیخے، لیکن ایک ماں تھی جو اب تک خاموش تھی۔ اس نے نہ ہاں اور نہ میں جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بھی اسی کشمکش میں رہی تھی کہ اس کی ماں کیا کہتی ہے۔ اگر ماں نے ہاں کر دی تو وہ کسی کا کہنا نہیں مانے گی، اور اگر انکار کر دیا تو وہ خاموشی سے گھر بیٹھ جائے گی۔ اس مسئلے کا حل گاؤں کی اسی استانی نے آ کر حل کیا، جو اب تک اس کی مدد کرتی چلی آئی تھی۔ اس نے خرچ اخراجات کی ذمہ داری خود پر لی، تب اس کی ماں نے کالج جانے کی اجازت دے دی۔ اصل میں معاشی مسئلہ ہی تھا جس کے سبب وہ خاموش تھی۔ اسے اجازت مل گئی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ برقع اوڑھا کرے گی۔ اس نے یہ شرط مان لی۔ اس نے کالج میں داخلہ لے لیا، گویا ایک نئی دنیا میں آ گئی۔ وہاں باندھ باندھ کی لڑکیاں تھیں، مختلف عمر اور طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ طرح طرح کی لڑکیوں میں اس نے بہت جلد اپنی شناخت بنا لی۔ وہ کالج میں ہر دل عزیز، شرارتی اور ذہین طلبہ کے طور پر مشہور ہو گئی۔ دراصل وہ خود کو کالج کی اس دنیا میں پا کر اپنا سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلتی تو سکھ کا سانس لیتی۔ وہ بھول جاتی کہ گھر کی تنگی، پریشانیاں، تانے گھٹن، جو سب غربت کی وجہ سے تھا، کچھ دیر سے ہی سکون میں رہتی۔ اسے یہ قطعاً یقین نہیں تھا کہ وہ یہاں کالج کے 2 سال پورے بھی کر پائے گی یا نہیں، کیونکہ اسے ایک نئی افتاد کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ اسے کالج میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جب وہ گھر سے نکلتی اور سٹاپ تک جاتی تو کئی بھنورے اس کے ارد گرد منڈلانے لگتے۔ وہ بڑکے کی اوٹ سے سب کو دیکھا کرتی، لیکن اپنے کسی بھی عمل سے کسی کو بھی یہ محسوس نہ ہونے دیتی کہ اس کی کوئی ذرا سی بھی دلچسپی ہے۔ اس لیے کسی کی ہمت نہ پڑتی کہ اس سے بات کر سکے۔ وہ کالج سے واپس آتی تو یہی سلسلہ لگا رہتا، سو وہ بہت محتاط رہی۔ اگرچہ اس کا تعلیمی سلسلہ اس استانی کی وجہ سے ہی چل رہا تھا، لیکن وہ ماں بیٹی خود بھی محنت کرتی تھیں۔ کسی کے کپڑے کاٹ دیے، چنگیڑے بنا دی، یا ایسے ہی وہ کام جو عموماً گاؤں کی گھر بیٹھنے والی عورتیں کرتی ہیں۔ اسے جو ملتا اسی سے وہ اپنا خرچ چلا لیتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور 2 برس پلک جھپکتے بیت گئے۔ اس نے امتحان دیا اور اعلیٰ درجے کے نمبروں میں پاس ہو گئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے مزید تعلیم حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے بھائی اسے ایسا کرنے نہیں دیں گے، لیکن وہ مطمئن تھی کہ وہ ایسا کر کے ہی چھوڑے گی، وہ ضرور پڑھے گی۔ کالج کے داخلے شروع ہوئے تو وہ پھر گھر میں طوفان اٹھ گیا، لیکن اس بار اس کا موقف مضبوط تھا۔ اب اس کی وہ استانی نہیں رہی تھی جو اس کی معاشی مدد کرتی تھی۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اور وہاں سے اس کا تبادلہ وہاں ہو گیا تھا جہاں اس کے سسرال تھے، لیکن پھر اب وہ اپنے بھائیوں پر معاشی بوجھ نہیں تھی۔
اس کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ 2 برس کالج جاتی رہی تھی، لیکن ایسی کوئی سامنے نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے اس کے کردار پر شک کیا جا سکتا تھا۔ اس کی ضد تھی کہ وہ مزید پڑھے گی، سو اس نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ شہر کا وہی کالج تھا، وہیں آنا جانا، وہی دور دور سے تاڑتے ہوئے لڑکے تھے، مگر اس میں اعتماد کہیں زیادہ آ گیا تھا۔ وہ پہلے سے اندر سے دبو قسم کی لڑکی تھی، لیکن خود پر اعتماد کی وجہ اس کا اپنا بوجھ آپ اٹھانا تھا۔ کالج جاتے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ انہی دنوں شہر میں ایک FM ریڈیو آ گیا۔ اسے شہر بھر کا تو نہیں پتا، لیکن کالج کی لڑکیوں میں ایک دم سے کریز آ گیا تھا۔ FM ریڈیو پر چلنے والے تو گیت اور نغمے وہی ہوا کرتے تھے جو ویسے بھی سنے جا سکتے تھے، لیکن لڑکیوں میں وہاں ایک پروگرام کے DJ فواد کا بڑا چرچا ہونے لگا تھا۔ ملا جلا کر جو اس کی تعریف بنتی تھی وہ یہی تھی کہ اس کی آواز اتنی موہ لینے والی ہے کہ سیدھا دل میں اتر جاتی ہے۔ اس کا لہجہ یوں ہے کہ جذبات اور احساسات کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی باتیں ایک نئے جہاں کا در کھول دیتی ہیں۔ وہ بھی یہی باتیں سنا کرتی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ وہ بھی اس کی آواز، لہجہ اور باتیں سن سکے۔ ایک سیل فون خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اس کو یہ احساس شدت اختیار کر گیا، وہ کیوں اتنی مجبور ہے کہ چھوٹی چھوٹی حسرتوں کے لیے تڑپتی رہتی ہے۔ وہ بھی اسی دنیا کے رہنے والی ہے جہاں اتنے پیسے ایک کھانے پر خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں اور وہ ہی کیوں؟ دماغ میں بہت سارے خیال آتے چلے گئے۔ یہی سوچتے ہوئے اسے ایک دم اپنی ٹیچر سمیرا کا خیال آیا۔ وہ بیوہ تھی، شہر میں اس کا اپنا گھر تھا، اس کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ گھر میں لڑکیوں کو ٹیوشن دیتی تھی۔ وہ ان کے پاس گئی اور کہا، میڈم کیا مجھے آپ کے ٹیوشن سینٹر پر جاب مل سکتی ہے؟ ایسا پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر چند لمحے خاموش رہیں، پھر پوچھا، بیٹا میں کوئی اکیڈمی نہیں چلاتی یا وہ کوئی اسکول نہیں ہے۔ کچھ والدین کے اصرار پر میں ان کی بچیوں کو ٹیوشن دے دیتی ہوں، باقی میں سمجھتی ہوں کہ تمہارا کوئی معاشی مسئلہ ہوگا، اسی لیے تم کہہ رہی ہو۔ جی، میری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں بھی رہ جاتی ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کوئی شے خرید لوں، پھر میرے تعلیمی اخراجات۔ اس نے کہنا چاہا تو ٹیچر نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے تعلیمی کیریئر کا پتہ ہے، تم ایک ذہین لڑکی ہو، میری مددگار ثابت ہو سکتی ہو، خاص طور پر تمہاری انگریزی میں کافی حد تک مضبوط ہونا۔ تم کل سے آ جانا، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ اپنے بارے میں یہ باتیں سن کر اسے لگا کہ جیسے وہ ترقی کی بلندیوں پر ہے۔ یہ سب اسی گاؤں والی استانی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ اسی نے بچپن سے ہی اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا تھا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو انگریزی زبان پر عبور حاصل کرو۔ وہ اسے خوب انگریزی پڑھاتی تھی، جس کی وجہ سے اسے روزگار کی سہولت میسر آ گئی تھی۔ اسے انگریزی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ وہ شہر میں ٹیوشن دیا کرے گی، اس لیے اب لیٹ آیا کرے گی۔ بھائیوں نے پھر جز بز کی، لیکن بات کمانے کی تھی، سو زیادہ نہیں بولے۔ وہ اگلے دن سے وہاں پڑھانے لگی۔ زندگی نے ایک نئی کروٹ لے لی۔ اسے مہینے بعد اچھی خاصی رقم ملنے لگی تھی۔ اس نے سیل فون نہ جانے کب کا خرید لیا ہوا تھا۔ وہ گیت اور نغمے سننے کے علاوہ فواد کی آواز اور باتیں بھی سنا کرتی تھی۔ وہ ایک نشہ تھا جو اسے لگ چکا تھا۔ جب بھی اس کا پروگرام آتا وہ سننے بیٹھ جاتی اور پھر دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتی۔ وہ کپڑے بھی تھوڑے اچھے پہننے لگی تھی، ماں کے لیے پھل بھی لے جاتی۔ میڈم کی بیٹی فاخرہ اس کی بہت اچھی سہیلی بن چکی تھی۔ کبھی دیر ہو جاتی تو انہی کے ہاں رہ جاتی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی فیملی کا حصہ بن گئی۔ یوں ایک برس آنکھ جھپکتے ہی گزر گیا۔ اس دوران فواد خان اس کے خواص پر چھا گیا تھا۔ وہ اسی کے خیالوں میں رہنے لگی تھی۔ وہ گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے بہار کے دن تھے۔ ایک دن فواد خان نے FM ریڈیو پر باتیں ہی کچھ ایسی کی کہ اس کا من مچل اٹھا کہ وہ فواد سے بات کرے۔ پورا ایک دن اس نے خود پر جبر کیا، لیکن پھر وہ خود کو روک نہ سکی اور اس نے کال ملائی۔ چند ثانیے بعد ہی اس کی کال ریسیو ہو گئی۔ جی فرمائیے، میں فواد خان بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ ہی سے بات کرنی ہے، اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے بمشکل کہا۔ واہ، آپ کی آواز تو بہت خوبصورت ہے، کہیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے ہمار آلود لہجے میں کہا جو سیدھا اس کے دل میں اتر گیا۔ پھر اس سے بات نہیں ہو سکی، اس نے فون بند کر دیا۔
ابھی اس کی سانسیں ہی درست نہیں ہو پائی تھی کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اسکرین پر فواد کے نمبر جگمگا رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کال ریسیو کر لی۔ فون کیوں بند کر دیا آپ نے؟ وہ خمار آلود پیار بھرا لہجہ جو من کی دنیا کو گدگدا رہا تھا۔ بس ایسے ہی، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا وہ سارا اعتماد کہیں غائب ہو گیا تھا۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہ ہوئی، کہیے آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اس نے نشیلے لہجے میں کہا تو اس وقت تک اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی، اس لیے بولی۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے اور آپ باتیں بھی بہت خوبصورت کرتے ہیں۔ اس پر فواد خان نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور بولا، یہ تو مجھے معلوم ہے، کوئی نئی بات ہو تو بتائیں۔ جی اور کوئی نہیں ہے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ یہ تھی ابتدا، اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا، کبھی یہ فون کر لیتی اور کبھی وہ۔ شروع میں وہ کچھ جھجکتی تھی، اتنا کھل کر بات نہیں کرتی تھی، لیکن فواد خان کی حوصلہ افزائی سے کچھ اپنے اوپر اعتماد نے اس کی جھجک ختم کر دی۔ وہ اس کے پروگرام سے لے کر اس کی باتوں پر تنقید کرنے لگی۔ یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ ہر نئی ایجاد بذات خود اچھی بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ سیل فون کی ایجاد کے ساتھ ہی ہر سیل فون رکھنے والے نے اسے اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق استعمال کیا۔ انہی دنوں اس پر انکشاف ہوا کہ سیل فون کی بھی اپنی دنیا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی لڑکی ایک نئی کہانی سناتی تھی، کوئی کسی کے پیار پہ پاگل ہو رہی تھی اور آہیں بھر بھر کے رات ہونے والی باتوں کے قصے سناتی، کوئی کسی لڑکے کو بیوقوف بنا کر اسے کس طرح پاگل کر رہی تھی یہ کہانی سناتی، کوئی یہ داستان کہتی کہ سچی محبت بھی کتنی ظالم ہوتی ہے۔ کسی نے رابطے کے لیے اور کسی نے کھیل کے لیے اسے کھلونا سمجھ کر کھیلنا شروع کر دیا۔ ایسی کھٹی میٹھی باتوں کا ایک الگ ہی چسکا تھا۔ کالج میں دوسری لڑکیوں کی طرح اس کا بھی اپنا ہی ایک گروپ تھا جس میں وہ 6 لڑکیاں تھیں۔ ان میں رابعہ بہت زیادہ چالاک تھی۔ اس نے بہت شغل پکڑا ہوا تھا کہ وہ چند دن کسی لڑکے سے بات کرتی اور پھر اس سے فرمائشیں شروع کر دیتی۔ بات سیل فون کارڈ سے شروع ہوتی اور مہنگی چیزوں تک جا پہنچتی۔ جب تک وہ یہ فرمائشیں پوری کرتا وہ باتیں کرتی رہتی، جیسے ہی وہ نہ کر پاتا یہ نگاہیں پھیر لیتی۔ کوئی زیادہ ہی تنگ کرتا تو اپنے بھائی سے کہہ کر اس کی پٹائی کروا دیتی، اور یہ کہانی وہ بڑے ذوق و شوق سے سناتی۔ ایک عجیب ماحول تھا جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن تھی، لیکن ایک بات طے تھی کہ ان میں شرارت کا عنصر زیادہ تھا۔ لڑکوں کو تنگ کرنا، انہیں بیوقوف بنانا اور پھر اگلے دن تبصرے کر کے خوش ہونا، یہ ان کا مشغلہ بن گیا تھا۔ ایسے ہی ایک دن رابعہ نے اس سے کہا، یار ایک لڑکا بڑے دنوں سے تنگ کر رہا ہے، اسے ٹھیک کرنا ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو اسے کب سے تنگ کر رہی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، او یار وہ مجھ سے بھی کہیں گاک نکلا ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ یہ میرے مطلب کا نہیں تو میں نے بات کرنا بند کر دی۔ اب وہ سم بدل لو یا پیار سے سمجھا دو، اس نے اپنی روح میں کہا تو وہ تیزی سے بولی، مجھے مت سمجھاؤ تم، میری امی بن کر۔ رابعہ کے یوں کہنے پر وہ ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ رابعہ نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، اسے نینا کی اس صلاحیت کا پتہ تھا۔ وہ اس طرح آواز بدل کے بات کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی کہ ایک آواز دوسری سے نہیں ملتی تھی۔ اس کی اس خوبی کے بارے میں سب کو پتہ تھا۔ کالج میں ہونے والے ڈراموں میں وہ کئی کردار ادا کر چکی تھی۔ ہر کردار کے ساتھ اس کی اپنی آواز ہوتی۔ وہ بہت اچھی پیروڈی کر لیتی تھی۔ اس کے گانے والی آواز بہت خوبصورت تھی۔ اسی وجہ سے ایک ٹیچر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ایسی آوازیں نہ نکالا کرے، ورنہ اس کے گانے والی آواز خراب ہو جائے گی۔ رابعہ کے کہنے پر اس نے یہ تجربہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے رابعہ کا سیل فون لیا اور اس لڑکے کو کال ملا لی۔ اس کے گروپ کی لڑکیاں بھی سامنے تھیں۔ اس نے ایسی باتیں کی کہ پھر دوبارہ اس لڑکے کی ہمت نہیں پڑی۔ رابعہ اور اس کی سہیلیوں کو ایک نیا کھیل مل گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔